अस्सलाम वालेकुम। आज एक और सिरसरी सी खबर छोटी सी नज़रों से गुजरी कि एक अहमदी 45 साल बंदे को कत्ल कर दिया गया, यानी ननकाना साहब में। अब ये वो ज़ाहिर खबर है जो किसी सिविल सोसाइटी या वो जो एक फैशनेबल ब्रिगेड निकलती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो जिनका दावा है उन तमाम एक जुलूस वालों का कि वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के और अमेरिका के पढ़े हुए हैं, और उनकी जो सारी की सारी तालीम है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मर्द का DNA ख़राब है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है DNA की, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के मर्द को बाकी अलहदा करके रखने की, अगेंस्ट ऑल दी मैनकाइंड। यानी दिस इज़ दी यानी उनका जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ वो ये है। अच्छा, अब मुसीबत ये है कि ये सारा तमाशा अहमदियों के ये जो कत्ल होते हैं, अक़लियतों पे बाकी जो हमले होते हैं, ईसाइयों पे, भट्टा मज़दूरों के साथ जो कुछ होता है, बच्चे जिस तरह से बाहर हमारे यहाँ भीख मांगते हैं, इस पर शोर क्यों नहीं मचता? कभी आप गौर करें ना कि ये क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, ये चस्का नहीं है। सेक्स और क्राइम ये बिकता है, ये जर्नलिज्म की अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री है। और इन दोनों चीज़ों पर जो भी चलकर सहाफ़ती इदारा या कोई फ़र्द पैसा हासिल कर लेगा या शोहरत हासिल कर लेगा, इज़्ज़त उसकी कभी नहीं होती। पूरी दुनिया में आप देख लें, यानी प्ले बॉय मैगज़ीन छापने वाला वो भी प्रिंटिंग पब्लिकेशन में रहा। दूसरी तरफ वो लोग भी थे जो न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट की प्रिंटिंग में, तो मतलब ये है कि मसरूफ़ रहते हैं या जद्दोजहद करते हैं, तो ये तरीका होता है अपना अपना। तो हमारी सिविल सोसाइटी ये यानी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो सिर्फ बिस्तर के हवाले से और जिन्स के हवाले से पूरी ज़िंदगी और माशरे को देखते हैं कि उनके नज़दीक सिर्फ कंसेंट औरत का कि वो ही है एक ऐसा मौजूद जिस पर गुफ्तगू हो सी। कादियानियों का मारे जाना, प्रोफेसरों का मारे जाना, ईसाइयों पर हमले, ये उनके नज़दीक कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उनके नज़दीक वो मसाला और चाट नहीं है, लिहाजा मीडिया का भी ये मसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारा जो फ़िक्री इख्तलाफ है, इस पर तफसील तो खैर आप जो जानना चाहें, मैं आपको गुजारिश करूँगा कि ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर जावेद अहमद गामदी साहब के कादियानी मसले पर जो लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब पर, मुफ्त पड़े हुए हैं, सिर्फ आपका वक्त आधा पौना घंटा निकाल के सुन ज़रूर लीजिए। इत्तफाक इख्तलाफ वो बात की बात है, सुनिए कि मसला है क्या। वो आप वही सुनिए, मैं तो वो गामदी साहब उस्ताद हैं, मैं अब क्या बात करूँ, लेकिन मैं इतनी बात आपको ज़रूर गुजारिश करूँगा कि देखिए, बुनियादी तौर पर ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने यानी इंसानों को राह रास्त पे यानी सच्चाई बताने के लिए जब नबूवत का सिलसिला शुरू किया, रसालत का सिलसिला शुरू किया, तो उस सिलसिले में ज़ाहिर है पैगम्बर आए, रसूल, अल्लाह ताला ने वो इंसानों का इंतखाब खुद किया। यानी अल्लाह ताला ने वो खुद इंतखाब करते थे कि किस यानी इंतखाब किया जाता था कि किस इंसान को ये मर्तबा जो है वो दिया जाए। ख़ुद कुरान मजीद इन वाक़यात से यानी आप पढ़ लीजिए। अच्छा, नबूवत या रसालत असल में है क्या, इसको समझें। अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त हिदायत का आ जाना, जिसको वही कहा जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त आपके सवालों का जवाब आ जाना। फरिश्ते वो यानी इल्म लेकर आते हैं और वो इल्म जो है वो मुंतकिल हो जाता है एक इंसान के शऊर को, जो नबी और रसूल है, और वो उसको फिर बयान करता है। तो नबूवत या रसालत का मतलब ये हुआ कि वो शख्स नबी, रसूल, पैगम्बर है जिसको अल्लाह ताला ने उसका इंतखाब किया और अल्लाह ताला ने उसकी बराह रास्त उसको यानी इल्म दिया, और ज़ाहिर है कि यह हिदायत की कि उसकी तबलीग की जाए। अच्छा, ये जो सिलसिला था नबूवत का, किताबों का, हिदायत का, ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इसको ख़त्म कर दिया गया क़यामत तक के लिए। यानी इसको मोहर लगा दी गई और बता दिया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त हिदायत, रहनुमाई और इल्म, इसका जो सिलसिला है वो नबूवत के ज़रिए इंसानों तक मुंतकिल करने का तरीक़ाकार को अब ख़त्म कर दिया गया है क़यामत तक के लिए, क्योंकि दीन को हर लिहाज से मुकम्मल कर दिया गया। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मुकम्मल कर गए, लिहाजा अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया। हमारा मानना ये है। अच्छा, अब यहूदी है वो नहीं मानता इस बात को, ऐसा ही है ना, यहूदी नहीं मानता, वो तो हज़रत ईसा को भी नहीं मानते। अच्छा, वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं किसी मसीहा का। अच्छा, खुद ईसाई जो हैं दुनिया भर में फैले हुए, ये भी नहीं, ज़ाहिर है कि हमारी इस्लाम के फ़लसफ़े वो ईसाई तो नहीं मानते, तभी ईसाई कहलाते हैं। हिंदू बिल्कुल नहीं मानते, चाइनीज़ हैं वो बिल्कुल ही नहीं मानते, वो तो किसी चीज़ को भी नहीं मानते। उनका तो ना कोई इब्राहिमिक रिलीजन है, ना कोई ज़मीन का शिरक वाला, बुतों वाला मसला, वो तो कुछ भी नहीं मानते। इसलिए वो यानी कम्युनिस्ट हैं, या इसलिए उनके लोकल रिलीजन है चाइना के अपने।
جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت میں جو ہم نے مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا سلسلہ ہے یہ نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل اور اس کا ثبوت ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ یعنی کسی ایک شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت، مرضی اور اختیار کا ظہور ہو جانا۔ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ جو بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ نہیں دیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کے تھرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طاقتوں میں سے کچھ طاقت اپنے پیغمبر رسول کو، وہ بھی اس کی وجہ کھیل تماشا نہیں ہوتا کہ آئیں آپ کو سرکس دکھائیں، نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو رحمت اور پیار شفقت سے اس بات کو سمجھا دیا جائے جو ان کی دلیل اگر نہیں ان کی سمجھ میں آ رہی، موٹا دماغ ہے میری طرح، تو وہ معجزہ کو دیکھ کے چلو اپنی بھلائی کے لیے کی طرح۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ۔ اچھا، اب احمدی بھی اس بات کو نہیں اگر مانتے، اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ہمارا یعنی ماننا ہے ختم نبوت پہ، ان کے خیالات مختلف ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قتل عام شروع کر دیں؟ یعنی کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہمارے مذہب کو ہمارے اینک لگا کے یا ہمارے بالکل نظریات کے مطابق دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے؟ یعنی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں، یعنی قرآن مجید میں کہاں اس طرح کی ہدایت ہے؟ اچھا، اب یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ بات استخارہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جس کے اشتہار لگے ہوتے ہیں دیواروں پہ استخارہ، یہ استخارہ کیا ہے آخر؟ یہ ہمیں توہین کیوں نہیں لگتا؟ استخارہ ایک دعا ہے۔ استخارہ ایکچولی ایک دعا ہے جو کوئی بھی فرد کر سکتا ہے اپنے اللہ سے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس دعا کر کے ہم اللہ سے رہنمائی کی، اس سے یعنی میں کیا فیصلہ کروں، میں اس سے رہنمائی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دعا آپ نے کی اور آپ کو براہ راست یعنی ہدایت آسمانوں سے آ جائے گی۔ یہ تو نبوت میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول ہیں جن کے ساتھ یہ خاص ہے معاملہ۔ اب ایک انسان مثال کے طور پہ آج اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ایک تعویذ لکھ کے دے گا، یا وہ آپ کو ایک مسئلہ بتائے گا، آپ اسے اتنا پیسہ دیں، ہدیہ دیں، جو بھی کریں، جو بھی نام دیں اس کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو یعنی پرسوں کے دن جو ہے وہ کتنے بجے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے، اس نام سے جو شروع ہوتی ہے جس فرد کا نام، اس سے آپ ملیں اور فلاں سے نہ ملیں، فلاں پتھر آپ کے لیے منحوس ہے، فلاں پتھر آپ کے لیے مبارک ہے، فلاں ستارہ آپ کا ہے، یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے ہمارے یہاں کھلے عام ہو رہی ہے نا۔ استخارہ مثال کے طور پہ آپ پیر بابوں کے اشتہار چھپتے ہیں نا، کھل کے چھپتے ہیں نا کہ آپ جائیں اور اپنے سارے کاروبار میں برکت بھی آ جائے گی اور پیسہ بھی آ جائے گا اور رزق کی فراوانی بھی آ جائے گی اور یہ بھی آ جائے گا۔ یہ کون ہے گارنٹی دینے والا پیسہ مجھے دینے کے؟ یہ کون سے جو مجھے صحت، کون ہے یہ شخص؟ کس اتھارٹی پر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ استخارہ کر کے، یعنی یہ مجھے دبے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنا مسئلہ اس کے پاس لے کے جاؤں گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی لے کر بتا دے گا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے۔ کیا ایسی کوئی ہدایت قرآن مجید میں موجود ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ کہا تھا جب انہوں نے کہا گواہ بنایا انسانوں کو اللہ پر، اللہ کو انسان پہ، جب گواہ بنا کر انہوں نے کہا کہ میرے گواہ رہنا کہ میں نے دین کو پوری طرح پہنچا دیا، کیا اس وقت اس پورے خطبے میں کوئی ایسی بات ان کی طرف سے آپ نے کہیں پڑھی یا سنی ہے؟ نکال کے وہ خطبہ اگر آپ کبھی خود زحمت کریں، کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں کا قتل عام کرو؟ جو تمہاری بات نہ مانے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہ کہ لوگ جو ہیں وہ، آپ کو میں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے اتنے سوال کیے ہیں اس معاملے میں، یہی نبوت کے بارے میں، کہ آپ نے جب کہا کہ وہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب انسان پریشان ہو گئے، صحابیوں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، آپ چلے جائیں گے تو ہدایت کا سلسلہ رک جائے گا، کیسے ہوگا گزارا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان سوالوں کو جواب دیے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید موجود ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور سنت موجود ہے۔ باقی رہی بات اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز، تو وہ تو اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جیسے باقی مذاہب کے ساتھ ہو، ہم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں نا، مارتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا ویلاگ بس اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ قادیانیوں اور احمدیوں کے ساتھ جو ظلم پاکستان میں ہوتا ہے، اور جتنی خاموشی سے ہم ڈر کے مارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ احمدی کے ساتھ ہو رہا ہے تو چلو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ بچے ہوئے نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے 1988 میں میٹرک کیا اور سینٹرل ماڈل لوور مال اسکول، پھر جہاں سے میں گورنمنٹ کالج گیا، وہ سینٹرل ماڈل میں ہمیں جو ابتدائی پرائمری میں جو کتاب پڑھائی جاتی تھی وہ تھی دینیات، یعنی دین اور دینیات اس کی جمع، جو کہ ایک تعارف ہوتا تھا براڈ بیسڈ اسٹڈی میں
کہ مسلمانوں کا یقین اعتقاد کیا ہے، کیوں مسلمان کہلاتے ہیں، یہودی کیوں یہودی کہلاتے ہیں، ہندو کیوں ہندو کہلاتے ہیں، عیسائی کیوں عیسائی کہلاتے ہیں. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ وہ اس دینیات میں کہیں کسی فرقے پرستی، اور وہ ایک بنیادی تعارف تھا کہ فلاں فرقہ یہ، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں. اس کی جگہ ظاہر ہے اسلامیات آ گئی، جس کی بات یہ ہے کہ پھر عیسائی ہو، ہندو ہو، بچہ کوئی بھی ہے، اس کو جبراً جو ہے وہ اسلامیات جو ہے وہ پڑھنی بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. تو یہ ہماری وہ ساری کی ساری آپ یوں کہیے کہ جعلی پن ہے ہماری سوسائٹی کا. ایک طرف متقی اور صالحین حضرات ہیں، دعویٰ ہے جن کا، یہ 90% سے زیادہ ہیں پاکستان میں. اور یہ جو صالحین اور نیک کردار مسلمان ہیں، یہ 10% سے بھی کم اقلیت کو اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی یعنی اعمال سے تو متاثر نہیں کر سکے کہ وہ کلمہ پڑھ کے وہ بھی صالح ہو جائیں. یہ ضرور البتہ 90% نے کیا ہے کہ 10% کو سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے دین کو ان سے خطرہ ہے، لہٰذا ہم انہیں مارنے کا حق رکھتے ہیں. اور یہ گفتگو رکشوں تھڑوں پہ نہیں ہو رہی. مجھے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی وجہ سے یعنی جو ملے مواقع ملے، میں آپ کو یعنی اسلام آباد کلب، پنجاب کلب، جم خانہ کلب، چناب کلب، سندھ کلب، کراچی تک میں جو ہونے والی گفتگو، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہاں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ظاہر ہے کہ وہ سیاسی مفکر تو نہیں ہوتے. مثلا ایک کامیاب بزنس مین ہے یا ایک کامیاب ڈاکٹر ہے یا کامیاب بہت اچھا کوئی آئی ٹی کا ڈیولپر ہے تو وہ اپنے فیلڈ میں اچھا ہے نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سیاست میں، تاریخ میں یا مذہب میں بھی اس کی وہی ڈیپتھ ہوگی. آپ ایک سوئمر سے یہ توقع تو نہیں کریں گے نا کہ وہ اسکواش بہت اچھا کھیلے گا. اسکواش کھیلنے والے سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کرکٹ اچھا کھیلے گا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کرکٹ کھیلتا ہے وہ بندہ، ہم کہتے ہیں سیاست بھی کرے گا اور وزیر اعظم بن گیا. تو بنیادی طور پہ ہم لوگ خالی لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت جو ہے تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ آخر کار اس بات کو طے کیا جائے کہ احمدی قادیانی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. مطلب یہ کہ یہ سلام کریں السلام علیکم تو اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے. یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں لکھ سکتے. یہ کلمہ تک اگر انہوں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی عبادت گاہ مسجد کے اوپر، ہم اس کے اوپر تک جو ہے وہ ان کو مطلب اجازت دینے کو تیار نہیں. کلمہ لکھ سکے. یار کیسے لوگ ہیں ہم، کیسے لوگ ہیں؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، سچا ہے، لیکن فلاں فرقے کا آدمی جو ہے وہ اس کو پڑھے بھی تو یہ توہین ہے، وہ اس کے پاس بھی اگر ہو تو توہین ہے، وہ ترجمہ بھی اس کا کرے تو توہین ہے. یعنی ہم کیا لوگ ہیں؟ اور مطلب ہمارا کردار یہ ہے، معاف کیجئے گا، کہ جن قادیانیوں کو ہم یہ وہ نعرے مار مار کے وہاں مار رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر نکل کے سیاسی پناہ لینے کے لیے، وہ بننے کے لیے 2 لمحے نہیں لگاتے، 2 سیکنڈ. کسی آدمی کی امیگریشن کا یہاں مسئلہ ہو، وہ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ اچھا جی قادیانی ہوندہ کی چانس ہے کہ وہاں سے کوئی لیٹر مل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی، تاکہ یہاں سیاسی پناہ مل جائے. اس وقت ایمان کہاں جاتے ہیں؟ سو یہ سب کی سب یوں کہیے کہ ایک بڑی افسوسناک ہماری جو ہے وہ صورتحال ہے، لیکن اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ایک تو وہ نیک اور صالح دیندار لوگ جو مار رہے ہیں ان کو، اور دوسری طرف سے یہ فیشنیبل جعلی طبقہ جو جب تک جنسی وہ نہ ہو تڑکا، ان کے نزدیک کوئی واقعہ سرے سے واقع ہی نہیں، ان کے نزدیک کوئی جرم سرے سے جرم ہی نہیں ہے. وہ کبھی آپ کو اس طرح، وہ میرا جسم میری مرضی ہے بس، وہاں آپ کو میرا جسم میری مرضی ملے گی. وہاں پہ آپ کو قادیانیوں کے ان کا کوئی یعنی حیرت یہ ہے کہ کسی اسلامی شریعت میں یعنی مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ہم جس فرقہ یعنی جو میجورٹی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ آپ قادیانیوں کو جو ہے وہ سارے فرقوں کو ان کہہ لیجیے، خود قرآن مجید اور سنت موجود ہے نا، کہاں لکھا ہے کہ قادیانیوں کو مارتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ اور دوسری طرف سے وہ لوگ جو آپ کو استخارہ کر کے بتا رہے ہیں، وہ لوگ جو براہ راست دعوے دار ہیں کہ وہ تعویذ دے کے آپ کا کاروبار ٹھیک کر دیں گے. تو کون ہے کاروبار ٹھیک کرنے والا؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ ایک اشتہار دیتا ہے بندہ کہ میرے پاس آؤ، میں کروں گا تمہارا رشتہ کرا دوں گا، فلاں بندے کو غلام بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس کو یہ اختیار دینے والا کون ہے؟ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے. اور بھائی رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا 1500 سال پہلے. تو آج یہ کون ہے بندہ جو یہ مجھے پوسٹر دکھا رہا ہے کہ یہ میری تقدیر بدل دے گا؟ وہ کون ہے نجومی جو مجھے یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارہ دیکھ کر تمہارا کل کا دن ایسے گزرے گا؟ ان کو تو میں شرک کبھی یہ نہیں الزام لگاتا کہ تو کس حیثیت میں مجھے یہ باتیں کر رہا ہے. ان کو جینے کا بھی حق ہے، بلکہ ان کو یہ فتویٰ دینے کا بھی حق ہے کہ کون کافر ہے. یار کوئی ذہنی انتشار سا انتشار ہے. سو یعنی کم از کم یعنی قادیانی ہو یا کوئی یعنی یہی گفتگو میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ خود ضیاء الحق کے دور تھا، ہم لوگ بچے تھے
تو یعنی ہمارے ذہنوں میں اس وقت بھی محرم کے دنوں میں حالانکہ ابھی وہ نفرت نہیں تھی لیکن وہ شروع ہو گئی تھی. اور مجھے بھی یاد ہے جو کچھ میں نے اہل تشیع حضرات کے بارے میں اپنے لوگوں سے یعنی اس وقت گو کہ یعنی ہم لوگ یعنی دودھ کی سبیلیں بھی لگاتے تھے, جلوس کا استقبال بھی کرتے تھے, لیکن وہاں بھی دبے کانوں سرگوشیوں میں کہیں نہ کہیں سننے کو مل ہی جاتا تھا کہ شیعہ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اہل تشیع, اور ان کے ہاں اور دنیا کی ہر غلاظت ان کے ساتھ منسوب کی جاتی تھی کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. بکواس, جھوٹ, سرے سے ایک جھوٹ. اور اب اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ بعد میں گریجولی آتے آتے قادیانوں کی طرف آ گئی. اور یہ بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کا چونکہ احترام نہیں, قانون کا احترام نہیں, لہٰذا کسی اقلیت کو لیکن ایک ٹارگٹ کر کے اس طرح سے مارنا کسی کو, یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, اسلامی شریعت کے خلاف ہے, آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, علم کے خلاف ہے, فکر کے خلاف ہے. یہ صرف اور صرف جہالت ہے اور اس کو اس ظلم ہے اور جہالت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھا مسلمان انسان یا کسی بھی طبقہ فکر سے, انسانی آزادی سے یا آپ کا کوئی بھی تعلق ہے, تو اکثریت میں ہوتے ہوئے آپ کا یہ فرض ہے کہ اقلیت کے لیے آواز اٹھائیں, ورنہ کل کو آپ بھی اقلیت میں تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے انیک ناجی آفیشل.